बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। सूरतुल अहज़ाब का तर्जुमा हम कर रहे थे और हम इस मुबारक आयत पे पहुँचे थे कि अन नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। आयत नंबर 6 सूरतुल अहज़ाब इरशाद बारी है, अन नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला हैं, ज़्यादा हक़ रखते हैं मोमिनीन पर, मिन अनफुसिहिम उनकी जानों से भी ज़्यादा, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम और उनकी अज़वाज आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज उम्महातुहुम ईमान वालों की माएँ हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू हमारे पिछले दर्स में हो चुकी थी। व उलुल अरहाम बअदुहुम औला बिबअदिन फ़ी किताबिल्लाह, और उलुल अरहाम बअदुहुम औला बिबअद, उलुल अरहाम उनमें से बाज़ औला हैं बाज़ के साथ। उलुल अरहाम को पहले समझे क्या है, फिर बअदुहुम औला बिबअद। उलुल अरहाम कहते हैं ज़विल अरहाम को, और ज़विल अरहाम वो हैं कि जिनसे खूनी रिश्ता है, एक ताल्लुक़ है, एक रिश्तेदारी है, उन्हें कहते हैं ज़विल अरहाम। एक होते हैं ज़ी रहम और एक होते हैं महरम, और कुछ लोग होते हैं ज़ी रहम महरम। ज़ी रहम वो लोग होते हैं कि जो आपके जिनसे आपका खूनी रिश्ता होता है, जैसे भाई है, चाचा है, और ताया है, फुप्पी हैं, खाला हैं, इन सब से एक खूनी रिश्ता है, तो ये ज़विल अरहाम है। अब इनमें से कुछ वो हैं कि जिनसे निकाह नहीं हो सकता, तो वो आपके महरम भी हो गए, जैसे आपकी खाला ज़ी रहम भी है और महरम भी है। महरम इस हवाले से कि उनसे निकाह करना हराम है, तो ज़ी रहम भी हैं, महरम भी हैं। इसी तरीके से फुप्पी ज़ी रहम भी है कि खूनी रिश्ता भी है, और महरम भी है कि उनके साथ आप सफ़र कर सकते हैं लेकिन उनसे निकाह नहीं हो सकता। तो भतीजा फुप्पी के लिए या फुप्पी भतीजे के लिए ये ज़ी रहम भी है और महरम भी है। यहाँ जो बयान है वो महरम को समझाना नहीं है, बल्कि यहाँ जो समझाना मकसद है वो ज़विल अरहाम है कि उलुल अरहाम यानी खूनी रिश्तेदार, बादुहुम उनमें से जो बाज़ हैं, औला बिबाद ज़्यादा हक़ रखते हैं बाज़ का, फ़ी किताबिल्लाही अल्लाह ताला की किताब में, मिनल मुअमिनीना मोमिनीन में से, वल मुहाजिरीना और मुहाजिरीन में से, इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मगर ये कि तुम कुछ करो, कुछ कुछ अच्छा करो, इला औलियाइकुम उनके औलिया की तरफ, मारूफ़न कुछ अच्छा, मारूफ़ कुछ अच्छा करो तो एक अलग बात है। मसला ये है, इस आयत को समझने से पहले आप एक शरई मसला ये समझ लें कि यहाँ बात हो रही है माल विरासत में पहला हकदार कौन है। माल विरासत की बात हो रही है। दरअसल माल विरासत का मसला ये है कि उलुल अरहाम बादुहुम औला बिबाद, उलुल अरहाम यानी खूनी रिश्तेदार, वो उनमें से बाज़ ज़्यादा हकदार हैं बाज़ के अल्लाह ताला की किताब में। मसलन माँ को पहले दिया जाएगा, बाप को पहले दिया जाएगा। लोग समझते हैं कि उनकी विरासत में सिर्फ उनकी औलाद का हक़ है या बीवी का हक़ है, जबकि बीवी जो है वो ज़विल अरहाम में से तो नहीं है। बीवी ज़विल अरहाम में से नहीं है, ज़विल, क्योंकि बीवी से खूनी ताल्लुक़, खूनी रिश्ता तो नहीं है। माँ बाप से खूनी ताल्लुक़ है, खूनी रिश्ता है। इसी तरह औलाद से है, लेकिन औलाद जो है वो उलुल अरहाम की जगह वो असबा बनती है विरासत के बाब में। यानी विरासत में सबसे पहला हक़ है उन 12 अफराद का जिनके हिस्से कुरान पाक में बयान हुए हैं या हदीस पाक में बयान हुए हैं। उन्हें कहते हैं असहाब फ़राइज़। उन्हें क्या कहते हैं? असहाब फ़राइज़। असहाब फ़राइज़ वो लोग होते हैं कि जिनका हिस्सा कुरान पाक में या हदीस मुबारका में बयान हुआ, जिनमें से 4 मर्द हैं और 8 ख़वातीन हैं। असहाब फ़राइज़ 4 मर्द हैं और 8 ख़वातीन हैं, इनका हिस्सा कुरान पाक में बयान हुआ है। मर्द कौन है? शौहर, इसी तरीके से बाप और दादा, और एक और है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप है, दादा है, शौहर है। इनमें से सारे के सारे ज़विल अरहाम नहीं है,
کیونکہ ذوی الارحام میں جس سے خونی رشتہ ہو تو شوہر سے خونی رشتہ تو نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا بعضهم اولا ببعض، ذوی الارحام میں سے بعض سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے جو وراثت میں حق ہے وہ اصحاب فرائض کا ہے، یعنی اصحاب فرائض وہ لوگ کہ جن کا حصہ قرآن اور حدیث میں مقرر ہے، جیسے باپ کا حصہ مقرر ہے، ماں کا حصہ مقرر ہے کہ ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، تو ان کا حصہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ تو پہلے اصحاب فرائض کو دیا جاتا ہے، پھر اصحاب فرائض کو دینے کے بعد یقیناً مال بچے گا، وہ دیا جائے گا عصبہ کو۔ عصبہ کہتے ہیں وہ رشتہ دار، وہ قریبی لوگ کہ جن کے حصے قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں بیان نہیں ہوئے، یعنی ان کے لیے کوئی فکس پرسنٹیج بیان نہیں ہوئی۔ جیسے اولاد کو سب سے زیادہ ملتا ہے، لیکن اولاد کے لیے کہیں یہ نہیں ہے کہ اس کو 20% دے دو، اس کو 40% دے دو، اس کو 60% دے دو، نہیں، بلکہ اولاد کے لیے یہ ہے کہ اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو بھی بچا وہ سارا کا سارا اولاد کو ملتا ہے۔ اور وہ پھر اولاد میں کس طرح تقسیم ہوتا ہے؟ وہ اس طرح تقسیم ہوتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا ملے گا۔ تو سب سے پہلے اصحاب فرائض کو دے دیا۔ اصحاب فرائض میں ماں آ گئی، بیوی آ گئی اور باپ آ گیا، جبکہ اولاد موجود ہے، ماں باپ بھی ہیں، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے۔ اصحاب فرائض کو آپ نے دیا، ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا چھٹا حصہ ہے، اٹس مین 18 پوائنٹ سمتھنگ پرسنٹیج بنے گی۔ 18% ماں کو دے دیا، 18% باپ کو دے دیا، 36 ہو گیا۔ اب آئیے بیوی کی طرف۔ بیوی کا قرآن پاک نے بیان کیا کہ اولاد موجود ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، which is equal to 12.5%۔ تو بیوی کو 12.5% دے دیا۔ 36 اور 12 48، 48.5% آپ نے ماں باپ میں اور بیوی میں تقسیم کر دیا۔ اب اس کے بعد جو بھی بچا ہے وہ سارا کا سارا اولاد کا ہے، اولاد عصبہ ہے۔ اب وہ چاہے ایک بیٹا ہو، چاہے 2 بیٹے ہوں، چاہے 5 بیٹے ہوں، چاہے 10 بیٹیاں ہوں، اب سارا کا سارا اولاد کا ہے۔ اب اولاد میں کس طرح تقسیم ہوگا کہ قرآن پاک نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، ہر مرد کے لیے 2 عورتوں جتنا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں تو جتنا 2 بیٹوں کو ملے گا اتنا 4 بیٹیوں کو ملے گا۔ ہر بیٹے کو اتنا ملنا چاہیے جتنا 2 بیٹیوں کو مل رہا ہے، یعنی کل مال کے اب آپ کر لیجئے 8 حصے، 8 حصوں میں سے 4 حصے دے دیں آپ لڑکیوں کو، 2 حصے، نہیں 4 لڑکیاں نا، تو ہر لڑکی کو ایک حصہ دے دیا اور باقی رہے 4 حصے۔ یہ 4 حصے آپ لڑکوں کو 2 حصے دے دیں گے تو یہ تقسیم پوری ہو گئی۔ تو سب سے پہلا جو بیان ہوا اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، کہ اولو الارحام بعض اولا ہیں بعض کے ساتھ، بعض پر، یعنی بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے کہ ان کو پہلے ملے گا، ان کو زیادہ ملے گا، فی کتاب اللہ من المؤمنین، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ اب رہی بات، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، جتنا حصہ کسی کا حصہ وراثت میں نہیں بنتا مگر ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، جیسے نواسے کو دینا چاہتے ہیں، نواسی کو دینا چاہتے ہیں، ماموں کو دینا چاہتے ہیں، ماموں کے بچوں کو دینا چاہتے ہیں، تو ان کا حصہ تو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، کیونکہ یہ اس میں نہیں آتے آپ کے ذوی الارحام میں۔ اگر ذوی الارحام میں آتے بھی ہیں، کچھ لوگ ذوی الارحام میں آتے بھی ہیں مگر ان کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، کچھ ہوئے جو ذوی الارحام میں آتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے، یا مہاجرین ہیں، انصار چاہتے ہیں کہ جو مہاجرین جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کو بھی دیں، لیکن ان کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم ان کے اولیاء کی طرف کچھ اچھا کرنا چاہو۔ تو اللہ جو آتا ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ کسی چیز کے ایکسیپشنل ہونے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، کہ اصل حکم یہ ہے مگر کرنا چاہو تو یہ بھی کر سکتے ہو، تو اس بات سے استثناء ہو جاتا ہے کہ وراثت میں حصہ تو رشتہ داروں کا ہی ہے، مگر یہ کہ اگر تم کسی اور کے ساتھ بھی بھلا کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وصیت کر دیجئے، اور وصیت مال کے 1/3 میں کی جا سکتی ہے، 1/3 میں، یعنی جتنا آدمی کے پاس ٹوٹل مال ہے، سمجھ لیجئے کہ 3 ملین ہے، تو 3 ملین اگر اس کی ورتھ ہے تو وہ 1 ملین کی وصیت کر سکتا ہے، باقی 2 ملین کی وصیت نہیں کرے گا، بلکہ باقی 2 ملین جو قرآن اور حدیث میں جو حصے بیان ہوئے اسی حساب سے ملے گا، یعنی آنکھ بند ہوتے ہی بندے کا اپنا حق جو اس کے مال پر رہ جاتا ہے وہ 1/3 ہے بس۔ اب اگر مثال کسی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مسافر خانہ بنا دینا میرے سارے مال سے، یا میرا پورا کا پورا مال چیریٹی کر دینا، یا میرا پورا کا پورا مال اٹھا کے مسجد مدرسے میں دے دینا، تو اس کی یہ وصیت نہیں مانی جائے گی، اس کی وصیت نافذ ہوگی 1/3 میں۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، ہاں اگر تم ان اولیاء کے ساتھ کچھ بھلا کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم کچھ کرو۔ ان تفعلوا، فعل یفعل کا مطلب ہے کچھ کرنا، فعل اس نے کیا اور یفعل وہ کرتا ہے، ڈوئنگ سم تھنگ، تو کچھ نہ کچھ
کرو، اور وہ کیا ہے؟ وہ وصیت ہے، ان کے لیے وصیت کر کے جاؤ، اور وہ وصیت مال کے 1/3 میں 1/3 میں نافذ ہوگی، اور باقی جو 66.66% ہے وہ آپ کے رشتہ داروں کو ملے گا۔ تو اب وصیت کے 2 اصول میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک تو میں نے بیان کر دیا کہ وصیت جو ہے وہ کل مال کے 1/3 سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، وصیت اپنے ہی ان ورثاء کے لیے نہیں ہو سکتی جن کا حصہ آلریڈی قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے، ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی وصیت کرتا ہے کہ میرے فلاں بیٹے کو زیادہ ملے یا بیٹی کو زیادہ ملے، تو یہ وصیت نہیں مانی جائے گی، کیونکہ یہ قرآن اور حدیث نے اولاد کا حصہ، ماں باپ کا حصہ، اور بیٹیوں کا حصہ، بیٹوں کا حصہ، بیوی کا حصہ یہ بیان کر دیا ہے۔ تو وصیت جو جن ورثاء کو ملنا ہی ہے بطور وارث ہونے کے، ان کے حق میں وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ کن کے حق میں وصیت نافذ ہوگی؟ ان کے حق میں وصیت کام کرے گی کہ جن کو وراثت میں سے نہیں مل رہا، جیسے ماموں کے بیٹے، نواسے، نواسیاں، دوست یا دور کے رشتہ دار، تو ان میں وصیت چل سکتی ہے۔ ہاں، ورثاء میں ہی وصیت نافذ ہونے کی ایک صورت یہ ہے، وہ یہ کہ سارے کے سارے ورثاء اگر راضی ہو جائیں، تو گویا کہ پھر سب نے اپنا اپنا حصہ چھوڑ دیا، اور جس بندے کی آنکھ بند ہوئی ہے اس کے کہنے کے مطابق عمل کر لے۔ جیسے ہمارے یہاں کے رشتہ داروں میں ایک ہوا کہ ایک شخص نے انتقال سے پہلے پوری وصیت کی کہ میری فلاں فلاں جگہ پر بلڈنگیں ہیں، تو یہ بلڈنگ فلاں پوتی کی ہے، یہ فلاں پوتی کی ہے، یہ بیٹے کی ہے، یہ بیٹی کی ہے، یہ نواسے کی ہے، یہ نواسی کی ہے، ایک بزنس فلاں بیٹے کا ہے، گھر ان کا ہے، اور جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ ان کی ہے۔ تو وہ سب کے لیے اس نے گھر کے ایک کسی بھی بچے کو نہیں چھوڑا، جس کا بنتا تھا نہیں بنتا تھا، سب کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ لکھا۔ اب جب آنکھ بند ہو گئی اور تجوری کھلی اور وہ نکلا اور سب، اب بات یہ ہے کہ کیا اس پر عمل کیا جائے یا جو شریعت کہتی ہے اس پر عمل کیا جائے؟ تو دین اور شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو شریعت نے کہا اس پر عمل کیا جائے۔ ہاں، اس پر عمل کی صورت یہ ہے کہ شریعت نے جو چیز لازم کی ہے، یعنی شریعت نے جن کے لیے حصہ رکھا ہے وہ 5 لوگ ہیں، اور دادا جان جو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 12 لوگوں کو ملے، شریعت کہہ رہی ہے 5 لوگوں کو ملے۔ تو وہی 5 لوگ اگر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا حصہ بھلے اوروں کو بٹ جائے، تو ہمیں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ 5 کے 5 اگر راضی ہیں، تو پھر ان کی رضامندی سے اب جو شرعی وراثت ہے اس پر عمل کرنے کے بجائے وصیت پر عمل ہو سکتا ہے۔ مگر ان میں سے اگر کوئی بھی وہ کہے کہ نہیں ہمیں تو جو حصہ ہمارا بنتا ہے وہ چاہیے، تو پھر وہی حصہ دینا پڑے گا جو ان کا بنتا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، تو خیر آج تھوڑی تفصیل ہو گئی کیونکہ بات ہی کچھ ایسی مفصل تھی۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات کتاب میں مستور ہے۔ مستور سطر سے، اور سطر کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا۔ سطر، سین طارا، سطر کہ آپ نے اردو کی کتابوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ میری یہ بات فلاں کتاب کے فلاں صفحے کے فلاں سطر پہ لکھی ہے، تو سطر مین لائن، اور مستور کا مطلب لکھا ہوا، لائنوں میں لکھا ہوا۔ تو کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اور یہ کتاب میں لائنوں میں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ جو تمہیں مہاجروں کے ساتھ یا ایمان والوں کے ساتھ اگر تمہیں کچھ بھلائی کرنی ہے اور ان کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے، اپنے اولیاء کہتے ہیں دوستوں کو، الا اولیاءکم معروفا، معروف کچھ کرنا ہے، کچھ بھلا کرنا ہے تو کر سکتے ہو۔ اور کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کیجئے جب ہم نے عہد لیا نبیوں سے۔ وَإِذْ، جب بھی قرآن پاک میں لفظ اذ آتا ہے عام طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے، وَإِذْ کا مطلب ہوتا ہے وَذْكُرْ۔ اگر آپ تفسیر جلالین نکالتے ہیں تو اس میں آپ کو یہاں ملے گا کہ وَإِذْ کا مطلب ہے وَذْكُرْ۔ وَذْكُرْ کا مطلب ہے، آپ سمجھتے ہیں وَذْكُرْ کا مطلب کیا ہے؟ وَذْكُرْ کا مطلب ہے اور یاد کرو، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یاد کیجئے، اس بات کو یاد کیجئے۔ اذکر، اذکر فعل امر ہے، اذکر یاد کرو، ذکر یذکرو سے، ذکر اس نے یاد کیا، یذکرو وہ یاد کرتا ہے، اذکر تم یاد کرو۔ اذکر کا یا وذکر کا شارٹ فارم ہے وَإِذْ، اور جب، اور صرف لفظ اذ کا ترجمہ ہے جب، تو اس کا ترجمہ وَإِذْ کا ترجمہ آپ کو مترجمین یہ کرتے ہوئے بھی ملیں گے، اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور آپ کو یہ بھی ملے گا اور یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا۔
تو یہ جو یاد کرو والا ترجمہ ہے یہ تفسیری ترجمہ ہے. تفسیری ترجمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مفسر مترجم ترجمہ کرنے والا اس بات کا خیال رکھے کہ دوران ترجمہ وہ ایسے الفاظ لے کر آئے کہ جس سے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر اور وضاحت بھی ہو رہی ہے، اور وہ تفسیر جو علماء نے اور پرانے بزرگوں نے متقدمین نے جو تفسیر کی. چلیں ابھی اسی آیت کو میں دیکھ لیتا ہوں. ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی تفسیر کس انداز میں کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ دیکھیے تفسیر جلالین کے اندر وَإِذْ کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ لفظ اذکر سے کی گئی ہے. وَذْکر اور یاد کرو، اور یہ علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ ایک جگہ پر نہیں ہر جگہ. اور خطاب کس سے ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جن پر کلام اتر رہا ہے. وَذْکر اور آپ یاد کیجئے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یاد کہاں کروایا جاتا ہے؟ جہاں پہلے سے اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں کوئی بات ہو. جبھی اگر آپ نے میرے پاس پچھلے دن سبق پڑھا ہوگا لیسن میں، تو میں آپ کو کہوں گا نا یاد کرو کل کیا بات کی تھی، بھی کہوں گا، ورنہ یاد کرو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو بہرحال اس میں ایک بڑا ہی شاندار ایک محبت کا نقطہ ہے. اہل ایمان اہل محبت سمجھ سکتے ہیں اس کو. تو وذکر اور یاد کرو اذ اخذنا جب ہم نے عہد لیا من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان سے عہد. تو اخذنا کا مطلب ہے ہم نے لیا، من النبیین نبیوں سے، میثاقہم عہد. وہ کیا عہد تھا؟ اس عہد کی تفسیر جلالین میں یوں کی گئی ہے، حین اخرجوا من صلب آدم کالذر. اب ذر جو ہے وہ جمع ذرہ ہے، وہی اصغر من النمل. کہ جب آدم علیہ السلام، اور جب ہم نے اس وقت عہد لیا کہ جس وقت وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صلب سے، حین اخرجوا من صلب آدم، جبکہ وہ جب بھی وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صلب مبارک سے باہر آئیں گے تو اس وقت وہ کیا عہد ہوگا، اس عہد اور کن کن سے وہ عہد لیا، اور وہ عہد کیا ہے وہ آگے مزید آیتوں میں بیان ہو رہا ہے. من کا آپ سے عہد لیا، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے عہد لیا. میں قرآن پاک کھول لیتا ہوں تاکہ اس کا جو فونٹ ہے وہ آپ کے لیے ایزی ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ اور یاد کیجئے جب ہم نے لیا نبیوں سے عہد. اور ان میں کون کون ہے؟ من کا آپ، سب سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر. تو یہاں دیکھیے جو ہم کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہیں، اگرچہ سب سے آخر میں تشریف لائیں، مگر جب میرے رب عز و جل نے حضور سے بات کی تو پہلے حضور کا ہی ذکر کیا. ومن کا آپ سے عہد لیا، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے عہد لیا، و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و ابن مریم و ابن مریم اور عیسیٰ ابن موسیٰ اور عیسیٰ اور ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم سے ہم نے عہد لیا. تو وہ عہد کیا ہے؟ تو تفسیر جلالین میں وہ عہد ہے بِأَن يَعْبُدُ اللَّهَ وَيَدْعُوا إِلَىٰ عِبَادَتِهِ. اور وہ عہد یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے لیا ان سے، میثاق کا مطلب عہد اور غلیظ کا مطلب بہت بھاری. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سے بھاری عہد لیا. ہم نے ان سے بھاری عہد لیا. کیا مطلب بھاری عہد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا. شدیداً بالوفا بما حملوه وهو الیمین باللہ تعالی ثم اخذ المیثاق. اور وہ جو میثاق کو غلیظ کہا گیا ہے کہ بہت بھاری عہد لیا، وہ کیوں؟ شدیداً بالوفا، کہ اپنے وعدے میں وہ شدید انداز پر وفا کریں گے. بما حملوه جس کو وہ اٹھا چکے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہو الیمین اور وہ قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی. یعنی نبیوں نے اللہ کا نام لے کر قسم کھا کر عہد لیا ہے کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تیری عبادت کی طرف ہی لوگوں کو بلائیں گے. ثم اخذ المیثاق اور پھر انہوں نے میثاق لیا، یعنی اللہ کے نام کی قسم کھا کر اور عہد وفا کر کر اور پھر عہد لیا ہے. یہ تفسیر جلالین کا کہنا ہے.
لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ ہم سچوں کا، لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ ہم سچ بولنے والوں کا سچ ظاہر کریں. لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ ہم سچوں سے سوال کریں، عن صدقہم ان کے سچ کا. لیسأل، اس میں لام جو ہے اس کا مطلب ہے تاکہ. یسأل سوال کریں، صادقین سچوں سے یعنی نبیوں سے، عن صدقہم ان کے سچ کا. وأعد للکافرین عذابا علیما، اور ہم نے تیار کیا ہے، اور اس نے تیار کیا ہے. وأعد، اور اس نے تیار کیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب. ان آیتوں کا میں ترجمہ دہرا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں مومنوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ، اور ان کے ازواج، نبی پاک علیہ السلام کے ازواج ان کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور اولو الارحام یعنی ذوی الارحام، ان میں سے بعض اولا ہیں بعض کے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اور من ایمان والوں میں سے اور مہاجرین میں سے، مگر یہ کہ تم الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم کچھ معروف یعنی اچھا کرو ان کے اولیاء کی طرف. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور یہ بات لکھی ہوئی ہے کتاب میں، کتاب کی سطروں میں موجود ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا. وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم سے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت بھاری عہد لیا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ ہم سچوں سے ان کے سچ کا سوال کریں. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب. اس کے بعد جو آیت ہے، میں صرف ایک موضوع شروع کر کے ایک ٹاپک چھیڑ دیتا ہوں تاکہ نیکسٹ کلاس میں کہ آنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے آپ کو ایک جستجو رہے گی. اب بڑا خوبصورت بیان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو تم پر ہیں. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروا، کہ جب تمہارے پاس لشکر آئے. اذ جاءتکم جنود، جب آئے تمہارے پاس لشکر. کون سے لشکر؟ جو مکے سے اٹھ کر کافر آ گئے تھے غزوہ خندق میں حملہ کرنے کے لیے. فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر ایک ہوا بھیجی. وجنودن، اور ہم نے بھی لشکر بھیجے، وہ لشکر لم تروہا جو نظر نہیں آتے تھے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرمانے والا ہے، بصیر ہے. اب وہ غزوہ خندق کا حال کیا تھا، وہ ہوا کیسی تھی، اس ہوا سے لوگوں کا حال کیا ہوا تھا، اور اس ہوا کے چلنے سے پہلے جب کافروں کے لشکر مدینے میں آ چکے تھے اور خندق کھد چکی تھی، ایمان والوں کی حالت کیا تھی، منافقین کی حالت کیا تھی. قرآن پاک کی اگلی آیتوں میں کہ ان کے دل ایسا لگتا تھا حلق سے باہر آ جائیں گے. اور اس وقت ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور اس وقت ایمان والوں کی زبردست آزمائش ہوئی، اور زلزلوا زلزالا شدیدا، زبردست طریقے سے ان کو جھنجھوڑا گیا. اور منافقوں کا حال کیا ہوا، منافقوں کی کیفیت کیا تھی، اور پھر اس وقت منافق کیا باتیں کرتے تھے. پورا غزوہ خندق کا بڑا تفصیلی بیان جو ہے وہ آخر تک یہ سارا چل رہا ہے. کس طریقے سے نجات ملی، وہ ہوا کیسی چلی، کس طریقے سے وہ بھاگے، اللہ نے کس طرح لوگوں کو کامیاب کیا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور یہ تمام چیزیں. تو انشاءاللہ اگلے درس میں ان آیتوں کو ہم تفصیل کے ساتھ لے کر چلیں گے. اب ہم بھی وقت ہوا ہے اس کا کہ پہلے آپ ان آیتوں کا ترجمہ دہرا لیں. ویسے ہمارے کلاس کا پیٹرن اب یہ رہے گا کہ ہم پہلے گرامر کی طرف جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ سے یہ سنیں گے. لیکن چلیں ابھی پڑھا ہے تو ابھی پہلے اس کا ترجمہ آپ سنا دیجئے اور پھر اس کے بعد کچھ گرامر کی بات کر لیتے ہیں. جی، کون ترجمہ کر رہے ہیں نبی اولا بالمؤمنین سے؟ میں ٹرائی کروں بلال بھی. جی کیجیے. تو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 سے 7 سے لے کر اور 9 تک کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا. اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کچھ گرامر ریویژن کی. فعل ثلاثی مجرد آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں، 3 روٹ لیٹرز ہوتے ہیں. اور اس میں آج ہم ٹچ کر رہے ہیں ریویژن میں محموس کو. محموس کیا ہوتا ہے کہ جس میں ثلاثی مجرد کے جو 3
حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک حرف حمزہ ہوتا ہے. اینی ون آف دا 3 letters آف دا روٹ از حمزہ. کہیں پر بھی حمزہ آ جاتا ہے، جیسے سأل میں حمزہ آ گیا، اور بدأ میں حمزہ ہے، قرأ میں حمزہ ہے، امر میں حمزہ ہے. اس کی بیس میں دیکھنا ہے، اس کی بیس میں کہیں پر بھی اگر ہم حمزہ ہے تو اسے محموز کہتے ہیں. اور آج محموز کا چیپٹر لینے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان آیات پر غور کریں جو آج ہم نے پڑھی ہیں تو اس میں بہت سارے الفاظ ایسے آئے ہیں، جیسے لیسأل الصادقین، تو سأل یسأل. اسی طرح وَإِذْ أَخَذْنَا، تو أخذ يأخذ، أعد. خیر یہ تو باب افعال میں چلا گیا، اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. اور اخذنا چونکہ 2-3 بار آیا ہے، ایک یہ رہا اخذنا. تو 2-3 افعال جو ہیں وہ یہ آئے ہیں، اس وجہ سے میں نے چاہا کہ ہم محموز پر بات کریں. تو محموز آپ نے سمجھا کہ محموز کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ جس میں حروف اصلیہ میں روٹ لیٹرز میں کہیں حمزہ ہوتا ہے، اسے محموز کہتے ہیں. اب اس کا فعل ماضی کیسا ہوتا ہے وہ تو بہت آسان ہے. سأل اس نے سوال کیا، سألو ان سب نے سوال کیا، سألتا آپ نے سوال کیا، سألتم آپ سب نے سوال کیا، سألتو میں نے سوال کیا، سألنا ہم سب نے سوال کیا. یہ فعل ماضی ہے، بڑا آسان ہے، ابھی آپ سنا بھی دیں گے مجھے یقین ہے. امرا، امرا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرتو میں نے دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا. مطلب بھائی آپ ذرا فعل مضارع سنائیں، یسألو اور یأمرو. جی بلال بھائی، یسألو یسألونا، تسألو تسألونا، اسألو نسألو. ماشاء اللہ. جی ہے نوید بھائی، آپ سنا سکیں گے ماضی یا مضارع کچھ بھی؟ جی جی. کون سا کوئی سا بھی جلدی سے. اچھا یقرأ سنا دیں، یقرأ یقرؤنا. یقرأ یقرؤنا، تقرأ تقرؤنا، اقرأ نقرأ. ماشاء اللہ بہت خوب. حنیف بھائی یأمرو سے سنا دیں. یأمرو کہاں ہے؟ ہاں یہ رہا امرا کے سامنے، یأمرو یأمرون. یأمرو یأمرونا، تأمرو تأمرونا، أأمرو نأمرو. ہاں اب بات کرتے ہیں اخذ یأخذ جو آج آیا ہے. اخذ تو اخذ اس نے لیا، ٹو ٹیک یا ٹو کیچ. اخذ اخذو اخذت اخذتم اخذتو اخذنا. اخذنا کا مطلب ہے ہم نے لیا، اور قرآن پاک میں متعدد جگہ پر آیا، ان آیات میں 2-3 جگہ پر آیا وَإِذْ أَخَذْنَا. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا نبیوں سے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْهُمْ اور جب ہم نے لیا ان سے. تو اخذ یأخذ کا مطلب ہوتا ہے لینا، اور اخذنا ہم نے لیا، اخذتو میں نے لیا، اخذنا ہم نے لیا، اخذ اس نے لیا، اخذتا آپ نے لیا. اس کا آ جائیں پریزنٹ اور فیوچر فارم. یأخذو وہ پکڑتا ہے یا وہ لیتا ہے، یأخذونا وہ سب لیتے ہیں، تأخذو آپ لیتے ہو، تأخذونا آپ سب لیتے ہو، اخذو میں لیتا ہوں، اور نأخذو ہم سب لیتے ہیں. اذینا اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو گیو پرمیشن، اجازت دینا. اور یأذنو یہ اس کا فعل مضارع ہے. تو یہ ماضی اور مضارع آپ نے دیکھ لیے. اخذ یأخذ قرآن پاک میں آلموسٹ 142 ٹائمز، اور اکل یأکل جس کا مطلب کھانا ہے یہ 101 بار آیا ہے. تو اکل یأکل یأکلون، یأکلو یأکلون، تأکلو تأکلون، آکلو اور نأکلو. ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم نے پورا پیج پڑھا ہے تو اس میں جو بھی الفاظ ہیں اس کے مطلب معانی، ویسے میں نے آپ کو ٹارگٹ دیا تھا 4-5 کلاسوں کا، یعنی 2 ہفتے کا ٹارگٹ ہے کہ آپ یہ 10 پیجز کمپلیٹ کر لیں گے، اور یہ انہی 10 پیجز میں سے ایک پیج ہے. تو ابھی چونکہ یہ پیج سامنے کھلا ہے تو بہت ساری وکیبز آپ کو دیکھنا آسان ہے، یاد کرنا آسان ہے. میں کچھ آپ سے الفاظ معنی پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا، جس کو آتا ہو وہ بتا سکتے ہیں، وداؤٹ ہینڈ ریز کیا آپ ڈائریکٹ بول سکتے ہیں. مر کا کیا مطلب ہے؟ مر کمانڈ، اس نے کمانڈ دیا. تو کمانڈ کمانڈ دینا، حکم دینا. نہیں، یعنی ایسا ٹرانسلیشن کیجئے کہ جو اس کے ایک تو اس کے جو روٹس کا مطلب ہے وہ تو آپ نے بتا دیا، حکم دینا، لیکن جو اس کی فارم ہے اس کی فارم کے ساتھ ملا کے کیا ٹرانسلیشن بنے گا. جیسے امرا کا مطلب ہے اس نے حکم دیا، اور یأمرو کا مطلب ہے وہ حکم دیتا ہے. مر کا کیا مطلب ہے؟ حکم.
हुक्म दो, हुक्म दो, हुक्म दो, क्योंकि जो थर्ड लाइन है ना ये फेले अमर है, किसी भी काम का हुक्म देना। जैसे इकरा का क्या मतलब है? पढ़ो इकरा, इकरा मीन्स पढ़ो। पढ़ो। इकरा कुरान पाक में ना इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। और इसी तरीके से सल का क्या मतलब है? सल मांगो, पूछो या मांगो। जैसे कुरान पाक में सल बनी इसराइल कम आतैनाहुम, सल सवाल करो। अच्छा, खुद का मतलब क्या होगा? खुद, पकड़ो, सही है। और कुल, खाओ, खाओ। कुरान पाक में कुलू वशरबू, कुल एक के लिए कुल, और एक से ज्यादा लोग होंगे तो कुलू, तुम सब खाओ। कुलू वशरबू, तुम सब खाओ, तुम सब पियो। वला तुसरिफू, मगर इसराफ ना करो। कुलू वशरबू, खाओ पियो। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, मतलब साइल का क्या मतलब है? मांगने वाला। मांगने वाला। पूछने वाला, कारी मांगने का वाला, मतलब पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। और आकिल का मतलब खाने आने वाला, वाला। आने वाला। और आ जाइए, आमिर का मतलब हुक्म देने वाला, कमांड, हुक्म देने हुक्म वाला। देने वाला। आमिर हुक्म देने वाला। और आमिन feel safe to be सेफ, जो बंदा सेफ हो। जो बंदा सेफ हो, वही जो खुद जो सेफ हो वो। अमन में अगर वाला वाला आपने लफ्ज लगाना ही है तो अमन में रहने वाला या अमन में होने वाला, या टू फील सेफ, जो सेफ फील करे वो, वही। चले, तो ये हो गई माजी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये कमांड फॉर्म और सब्जेक्ट। इसका जो वर्ब है, सॉरी, इसका जो सब्जेक्ट है इस्मुल फाइल है, ये साइल वाली लाइन जो है वो। इसके बाद वाली जो लाइन है वो मसऊल, वो मफऊल की लाइन है, यानी जिस पर काम होता है। मसऊल का क्या मतलब है? जिससे सवाल किया जाए। जिससे सवाल किया जाए, जी हाँ बिल्कुल, जिससे सवाल किया जाए उसको मसऊल कहते हैं। इसीलिए जो किसी पोजीशन में होता है, किसी कंपनी में, किसी फर्म में, किसी पोजीशन पे होता है, उसको भी बोलते हैं ये मसऊल है। आप कहीं जाते हैं, सवाल करते हैं, मन मसूल, मसूल कौन है? मतलब मसूल मतलब ये कि जिसके पास मैं जाकर बात कर सकूं और जो मुझे जवाब दे। तो एक तो ये भी मसूल है। जैसे हदीस पाक में आया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल, मसूल अन रईयतिही औ रियतिही। मैं लफ्ज़ भूल गया कि तुम में से हर एक मसूल है और हर एक से उसके मातहत के बारे में सवाल होगा। कुल्लुकुम मसूल, तुम सब के सब मसूल हो। किस चीज के बारे में मसूल हो? वकुल्लुकुम मसूलुन अन रियतिही, अपनी रियाया के बारे में। अब अगर कोई एक घर में है, उसमें 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो वो अपने बच्चों, अपने घर वालों के बारे में उनका मसूल वो है। और कोई अगर किसी एक कंपनी में का ओनर है तो उसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उन पर वो मसूल है। इसी तरह किसी शहर का गवर्नर है तो जाहिर है कि उसके बारे में सवाल उससे होगा, क़यामत के दिन सवाल होगा। कोई किसी मुल्क का प्रेसिडेंट है तो उससे उसी तरह का सवाल होगा। तो हर एक मसूल है। और मुझे ये बताइए कि मामूर का क्या मतलब होगा? जिसको कमांड जिससे दिया गया, हुक्म किया। जिसको हुक्म दिया गया, मामूर, वो हो गया मामूर। और माकूल का क्या मतलब है? जिससे जिसको खाना खाने के लिए बोला गया। बोला जो गया। चीज नहीं, जो चीज खाई जाती है वो चीज माकूल है। अच्छा, ओके ओके। हाँ, जो चीज खाई जाती है, जो ऑब्जेक्ट बनती है हाँ, वो। जैसे आपको अगर उर्दू की किताबें पढ़ें तो वहाँ आपको एक लफ्ज़ मिलेगा माकूलुल लहम। माकूलुल लहम यानी, बल्कि अरबी में भी है माकूलुल लहम, यानी वो जानवर, वो एनिमल जिनका गोश्त खाया जाता है, तो वो है माकूलुल लहम। लहम मीन्स गोश्त, इनका गोश्त ईटेबल है, खाया जाता है फॉर मुस्लिम्स। और माकूल लहम और गैर माकूल लहम, ये 2 कैटेगरी बनती हैं। तो माकूल का लफ्ज़ यहाँ से आया है, अकला से चला, अकला फेले माजी, या कुलू प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म, कुल ये हो गया कमांड, आकिल सब्जेक्ट, माकूल ऑब्जेक्ट। मामून, जी, इस पल के इस पर आ जाते हैं, ये हो गया। तो ये आपने आज महमूस की प्रैक्टिस कर ली, जो अल्फाज बीच में रह गए उनको भी आप मजीद देख लीजिएगा। अब जैसे जो मैंने बार बार नहीं पूछे, उसकी वजह ये कि अब जो कुरान पाक में 4 बार है या 6 बार है, उससे ज़्यादा हमने फोकस किया 244 टाइम 142 टाइम 101 119, तो ज़्यादा मैंने रिपीट उसको यूँ किया ताकि वो हमें याद रहे, क्योंकि वो कुरान पाक में एक से ज़ायद बार आएंगे, जगह जगह आएंगे, तो हमें उसका मतलब
پتہ ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ باقیوں کو ہم چھوڑ دیں, باقیوں کو بھی یاد کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں, ایک اس میں صرف ماخوذ کا بتا دیں کہ ماخوذ کا مطلب کیا ہوگا. ماخوذ کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کو پکڑا جائے. اب بہت ساری چیزیں ماخوذ ہیں, جیسے آپ نے کوئی کتاب پڑھی اور کتاب پڑھنے کے بعد جو سمری ہے اس سمری کو بھی ماخوذ کہتے ہیں, کہ آپ نے کیا کتاب پڑھنے کے بعد آپ نے کیا نچوڑ نکالا. اور کہیں آپ نے دیکھا ہوگا اردو کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اخذ کیا, ماخوذ از, ہاں ماخوذ از یہاں سے لیا گیا, یعنی یہاں سے اس کو سمرائز کیا گیا ہے. تو ماخوذ مطلب جو چیز لی گئی. اب وہ کھانے کی چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کہیں جو چیزیں لکھنے پڑھنے کی ہوتی ہیں اس میں بھی ہو سکتا ہے. کہیں پر بھی آپ اگر اس کو کسی چیز کو سمرائز کرتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. یعنی آپ نے ایک بک پڑھی, ایک چیپٹر پڑھا, اب اس کے بعد آپ 4 لائنیں لکھیں اور اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں ماخوذ از. یا اگر بالکل پورا کا پورا اٹھا کر بھی کاپی کی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں ماخوذ از فلاں جگہ سے میں نے اس کو اٹھایا ہے, لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, چلو جزاکم اللہ خیر. اب وہ ایک آیت کا ترجمہ باقی تھا, وہ کر لیں اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ. جی کون کر رہے ہیں؟ مہد آپ کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا. جی کرتا ہوں میں. جی یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو, تم سب یاد کرو. ہاں صحیح ہے, یاد کرو نعمت اللہ علیکم, جو نعمت اللہ کی تمہارے اوپر ہے. صحیح. اذ جاءتکم, تاکہ تمہاری طرف آئے. نہیں اذ جاءتکم, جب اذ کا مطلب ہے, اذ کا مطلب ہے یاد کرو تمہارے, جی یاد کرو تمہارے اوپر, جب تمہارے اوپر آئی وہ لشکر. فارسلنا علیہم ریحا, تو ہم نے بھیجا, تو ہم نے بھیجا ان کی طرف, ان پر ریحا وجنودا لم تروها. ریحن کا مطلب ریح ہوا, ہوا, اور لشکر لم تروها جو نہیں نظر آتے تھے, وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور بے شک اللہ جو تم کرتے ہو اس کو سننے والا ہے. بصیر دیکھنے والا ہے, دیکھنے والا. بصیر کا مطلب دیکھنے والا. ہاں تو میرا خیال ہے آپ نے شاید تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تھا, کوئی بات نہیں, لیکن ترجمہ تقریباً ٹھیک کیا. اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اذ جاءتکم جنودن, جب آئے, کم تمہاری طرف, جاء فعل ماضی ہے, اور اس کا اگر مذکر کے لیے ہوتا ہے تو جاء, لیکن مؤنث کے لیے ہو تو جاءت. تو جنود جو ہے وہ چونکہ جمع ہے اور جمع کے لیے مؤنث آتا ہے. اذ جاءت, جب آئے, کم تمہاری طرف, جنودن لشکر, فارسلنا تو ہم نے بھیجا, علیہم ان پر, ریحن ہوا کو. یہ غزوہ خندق میں جو ہوا چلی تھی اس کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے اوپر لشکر آئے تو ہم نے ہوا بھیج دی. وہ جنودن, اور وہ لشکر بھیجے, لم تروہا, جو نظر نہیں آتے تھے. تو تروہا کا ترجمہ کیسے یاد رکھیں گے؟ نظر نہیں آتے تھے. تروہا کا جو ہا ہٹا دیں پھر پیچھے بچا ترو, یہ بیسیکلی ہے یرونا, یرونا سے ترونا, اور اس کا فعل ماضی ہے رآ. اور اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں, اب کافی دنوں کے بعد آپ لوگ آئے ہیں تو شاید نیا فیل ہو رہا ہوگا, وہ ہے رؤیت, رآ یرا رؤیت. رؤیت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا, جیسے اپنے یہاں ہوتی ہے رؤیت ہلال کمیٹی جو چاند دیکھتی ہے, تو رؤیت کا مطلب دیکھنا. رآ اس نے دیکھا, یرا وہ دیکھتا ہے, یرونا وہ سب دیکھتے ہیں, ترونا آپ سب دیکھتے ہو, ترونا آپ سب دیکھتے ہو. اب جب لم آیا تو لم نے کیا کیا کہ ترونا کا جو نون ہے وہ گرا دیا, تو لم ترو بن گیا. لم, اب شاید ہم نے 4-6 مہینے پہلے جب ہماری کلاسز تھی تو میں نے یہ بتایا تھا کہ لم جب فعل مضارع پر آتا ہے تو وہ کیا کیا کرتا ہے. تو اگلی کلاس میں, بلکہ یہیں پر ابھی ہیں 3 منٹ, تو ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ بات کمپلیٹ ہو جائے گی. لم, حرف لم جب آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نہیں. اس کا مطلب ہے نہیں, ہرگز نہیں, اس کا مطلب ہے صرف نہیں. یہ نیگیٹو کر دیتا ہے, یہ پازیٹیو کو نیگیٹو کر دیتا ہے. اس کا ایک فنکشن تو یہ ہو گیا. ایک اور فنکشن اس کا یہ ہے کہ یہ پریزنٹ کو پاسٹ کر دیتا ہے. مطلب وہ لکھنے میں وہ پریزنٹ فارم ہے ترو, کیونکہ اس میں تا ہے اور تا پریزنٹ فارم میں ہوتی ہے, لیکن جب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو ترجمہ پاسٹ والا ملے گا. تو لم کا ایک فنکشن یہ ہوا کہ اس نے پازیٹیو کو نیگیٹو کر دیا,
دوسرا اس نے پریزنٹ یا فیوچر کو اٹھا کے پاسٹ کر دیا، اور تیسرا یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع پر اگر نون ہو تو اس نون کو یہ گرا دیتا ہے، اور اگر نون نہ ہو تو آخر کو ساکن کر دیتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہے یضربو، یضربو کا مطلب ہے وہ مارتا ہے. اب اگر یہاں پر لم آ جائے تو اب اس کا مطلب بنے گا لم یضرب، لم یضرب، یہ جو پیش ہے یہ گر جائے گی، آخر ساکن ہو جائے گا. تو لم نے کیا لفظی طور پر اس نے ورڈز میں اس نے جو اس کا جو فنکشن ہوا وہ یہ کہ اس نے آخر کے جو دمہ ہے جو پیش ہے اس کو گرا دیا. اور معنوی لحاظ سے یعنی میننگز وائز اگر بات کریں تو اس نے دو کام کیے. نمبر ایک، پازیٹیو کو نیگیٹو کیا. نمبر دو، اس نے پریزنٹ کو پاس کر دیا. تو لم یضرب کا مطلب ہے اس نے نہیں مارا، اس نے نہیں مارا. اب آئیے اسی لفظ پر جو ہم نے ابھی پڑھا، تو وہ کیا تھا؟ بیسیکلی تھا وہ ترونا. ترونا کا مطلب ہے تم دیکھتے ہو، ترونا تم دیکھتے ہو. اور لم کے سب جب آیا تو واو گر گیا، تو لم ترو، تم سب نے نہیں دیکھا. ہا ظاہر ایک الگ چیز ہے، ایک آبجیکٹ ہے، اور وہ ہا اس وجہ سے ہے کہ وہ جا رہی ہے جنود کی طرف، اور جنود کے لیے ہا آئی ہے. تو فارسلنا علیہم ریحن، ہم نے بھیجا ہوا کو، وہ جنودن اور لشکر کو، لم تروہا جن کو تم نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ہو چکا نا پاسٹ میں. ان لشکروں کو تم نے نہیں دیکھا، تمہیں نظر نہیں آتے تھے لیکن کام ہو رہا تھا. وکان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اس سے وہ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، تعملون جو تم کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو اب یہ لم کا یاد رکھیے گا جہاں جہاں آئے گا. تو میں اگلی آیات میں جب کبھی آئے گا لم، ایک ہوتا ہے حرف لم جو آج ہم نے پڑھا، اسی طرح ایک حرف لن بھی ہوتا ہے جو ابھی جس کو بھی ہم نے ریوائز نہیں کیا، آگے کہیں ریوائز کریں گے اور اس پر بات کریں گے. لیکن اب لم جب آئے گا تو میں انشاءاللہ نشاندہی کر دوں گا کہ دیکھیے اس کا فنکشن کیا ہے، کہ اس نے پازیٹیو کو نیگیٹو کیا، پاسٹ کو سوری پریزنٹ کو پاسٹ کر دیا، اور لفظی طور پر اس نے نون گرا دیا ہوگا یا پھر آخر کو ساکن کیا ہوگا. بلال بھی یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی مجھے، لاسٹ والا پوائنٹ جو آپ نے کہا کہ یا تو نون گرا دے گا یا لاسٹ کو ساکن کر دے گا. تو یہاں دونوں میں تو سے کیا نون کرے گا؟ گرا بھی دی ہے، نون بھی گرا دیا ہے ترونا کا، اور واو کو ساکن بھی کر دیا، دونوں نہیں، چیزیں کر دی ہیں اس نے. دونوں چیزیں نہیں کری. بیسیکلی جب وہ گرا نا نون، تو پیچھے تھا ہی وہ ساکن. اچھا ترونا یرونا تھا، اوکے. جب یہ گرا تو اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. کوئی اور مثال لیتے ہیں، جیسے یضربون، یضربون کا بھی جب نون گرے گا تو وہ یضربو ہی رہ جائے گا آخر میں. لیکن یہ ساکن اس کی لم کی وجہ سے نہیں ہوا، کیونکہ لم نے ایک فنکشن کر دیا، وہ یہ کہ یہ لاسٹ کو گرا دیا بس. تو یہ فنکشن انف ہو گیا اس کا. اب جو وہ ساکن ہے وہ پہلے سے ہی ساکن ہے اس وجہ سے. اگر یہاں ہوتا یضربو تو وہ اس کو ساکن کر دیتا. صحیح سمجھ گیا. ٹھیک ہے، چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.